अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का शादी का मुकम्मल वाक़या है और इसमें क्या पेशकश आई, ये सारा वाक़या आपको बयान करेंगे। ये तिजारत काफ़िला शाम में अपनी तिजारती सामान फरोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 25 या 24 दिन की मफासिद के बाद मकाम जोफ़ा पर पहुंचा। मकाम जोफ़ा शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मिकात का मकान है। मिकात उस मकान को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकाम जोफ़ा पर आकर ये काफिला रुक गया। जोफ़ा से मक्का तक तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है। अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफा ज्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें। क्यों ना कि ये काफिला अपना माल तिजारत फरोख्त करके आ रहा है। हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वैरान मकाम पर नहीं रुक सकते। मक्का से पहले सबसे बड़ा शहर जोफ़ा है। जोफ़ा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफिले को वहाँ रोक दिया जाता है और फिर हर आदमी अपने एक एक गुलाम को भेजता है ताकि वो मक्का वालों को जाकर बता दे जनाबे खदीजा का गुलाम मसीरा है। बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जाकर जनाबे खदीजा को इत्तला दे। मगर मसीरा पैगंबर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मलका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ ले जाएं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब गुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टेला था। पैगंबर इस्लाम वहाँ पहुँचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मसीरा ने गुमान किया कि चौंकना सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफ़र इख्तियार करेंगे। मसीरा गुलाम है, आका नहीं है कि उस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोफ़ा के नज़दीक उस टेले के पहलू में चले गए और वहाँ जाकर बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है। रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मसीरा में खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और उधर गुलाम दौड़ते चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाबे खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गई। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई है और मोहब्बत भरी गुफ्तगू है। अचानक जनाबे खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिजा में नमूदार हो गया। जो जनाबे खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी हो रही है जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा कर पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मौली के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुप्ता बना हुआ है और ये कुप्ता सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही हैं। ये कुप्ता किसी ऊंट सवार के सर पर उस अंदाज से है कि वो सारा का सारा ऊंट उसका सवार उस कुप्ता के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर इसी कुप्ता से नमरूद हो रहा है। जनाबे खदीजा घबरा गई कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीज और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं। सबने मुड़कर देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा
وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب ختیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ ختیجہ طاہرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو مسیرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ختیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ساری سہیلیاں، متجسس کا کتا خود بخود غائب ہو گیا اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکہ کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب ختیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ختیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب ختیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پر 70 کنیز حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں، پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے؟ اب جناب ختیجہ تذبذب میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہے یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا، آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام مسیرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب ختیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب ختیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ فاصلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ ختیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتہ کا انتظار کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب ختیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب ختیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے۔ ختیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ختیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ کی عرض یہی تھی کہ وہ جانور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا۔ پیغمبر اسلام نے جناب ختیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو مسیرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی، سارے غلام تو جا چکے ہوں گے، آپ اکیلے رہ گئے ہو، لیکن اب آپ جلدی سے جائیں تاکہ ہماری ملکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ختیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ مسیرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر جگاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں
کہ جا کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو ختیجہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے۔ پھر وہ زمزم کی مشک رکھ دی۔ مشک پر ختیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی ہوئی تھی جو تاجر حضرات اپنے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ مسیرہ کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، مگر یہ ایسے ثبوت ہے کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا۔ قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے اسے معجزے دیکھے ہیں، اب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ساحر جادوگر ہے اور ساحر سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، ابو جہل کی پارٹی جادوگر سمجھ رہی ہے اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ ہر معجزہ دکھا سکتا ہے۔ قافلہ مکہ کی جانب چلا اور وہاں پہنچنے پر انتہائی احترام اور شان و شوکت کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی قافلہ اتنا کامیاب واپس نہیں آیا تھا۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکہ کے قریب پہنچ گیا اور مکہ کے مکانات نظر آنے لگے، مسیرہ نے ایک تجویز پیش کی۔ کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں تم سب کے ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے حد یہ اس نوجوان کو پیش کریں۔ سارے قافلے میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر مسیرہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا یہ صدقہ نہ ہو پائے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان صدقہ نہیں لیتا، ایک ایک درہم کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ لوگ خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح کہا، اگر یہ صدقہ ہوا تو وہ نہیں لے گا، اس لیے کہ اس نوجوان کی عزت کی جاتی ہے اور اس کے اخلاق کی قدر کی جاتی ہے۔ کسی نے صدقہ یا خیرات کا سامان نہیں لیا، سب ہدیہ لے کر پہنچے اور ایک ایک کر کے پیغمبر اسلام کو دیتے رہے۔ پیغمبر اسلام نے سب کے ہدیہ قبول کیے اور مسکرا کر ان کا شکر ادا کیا۔ واپس مکہ پہنچ کر جذبات اور جوش میں بھرا ہوا ختیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب ختیجہ پوچھتی ہیں، مسیرہ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے، اسے کیسا پایا؟ مسیرہ جناب ختیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، اور وہ سیلاب کا آنا، وہ اسدے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھوک سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے مسیرہ۔ اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے مسیرہ کو بلا کر خاص جناب ختیجہ کے لیے بھیجا تھا۔ جناب ختیجہ نے یہ سب کچھ سنا اور آخر میں مسیرہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، وہ یہ کہ ہم نے کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر اس نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا، یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ مسیرہ کی بات جناب ختیجہ کی سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ جاؤ فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دے کے پیغمبر اسلام مسیرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب ختیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں
کھجور بھر کے رکھ دی اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک جناب ختیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجور اتنی ہی تھی جتنی میں نے رکھی تھی۔ ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر اسلام واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور مسیرہ سے اتنی خوش ہوئی، مسیرہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ مسیرہ کی بیوی بھی جناب ختیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا، ان کے بچے بھی ختیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے میں اور چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ مسیرہ تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا، میرے اوپر ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ مسیرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب ختیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیوں نہ کہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب ختیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکہ کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکہ کی سرزمین پر ظاہر ہوگا، تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوں گی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب ختیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیوں نہ کہ جناب ختیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دین کی جانب ان منوں میں راغب تھی کہ ان کے ایک چچا تھے ورقہ بن نوفل جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب ختیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے تورات اور زبور سنا کرتی تھی۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جناب ختیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیوں نہ کہ جناب ختیجہ علم کا بڑا احترام کرتی تھی۔ جناب ختیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب ختیجہ سے کہا کہ یہ نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلا سکتی ہو؟ جناب ختیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو، پیغمبر آئے۔ ختیجہ طاہرہ پردے میں ہیں اور یہ یہودی عالم سامنے ہے۔ پردے کے باہر یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو شانے سے تھوڑا سا اٹھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دی، یہودی عالم نے لباس ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر کو رخصت کیا اور ختیجہ طاہرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ ختیجہ طاہرہ کہتی ہیں یہ تم نے کیا غضب کیا، اس طرح سے اس کے لباس کو ہٹا لیا؟ ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے، مگر اجازت نہ دیتے کہ ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے، کیوں نہ کہ تورات میں لکھا ہے کہ اسی مکہ کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا، دادا اس کے بچپن میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ ختیجہ طاہرہ نے کہا کہ ہاں یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پس اس یہودی عالم نے کہا کہ ختیجہ فقط ایک بات اور بتا دو
کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا میں اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ اے خدیجہ، عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ واقعہ بھی خدیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ یہ دونوں واقعہ تجارت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کر دیا جسے جناب خدیجہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی تھی، اور ایک خواب آیا تھا جس میں آپ کو رسول اللہ سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ 3 نشانیاں تو خدیجہ طاہرہ کے پاس پہلے تھی۔ پھر مسیرہ کی رپورٹ کے جو کچھ اس نے دیکھا اور مسیرہ کے ذریعے سے اس عیاسی راہب کی پیشین گوئی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کے چمکنے کو دکھانا، جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل پر پہنچ چکی ہیں کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کروں۔ ایک جانب ایک خوف بھی ہے کہ میں کیسے نکاح کروں، اس لیے کہ پیغمبر مجھے قبول کریں کہ نہ کریں، وہ آخری نبی ہیں، اتنے افضل اور کائنات کے سردار ہیں۔ دوسرے جانب یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں سوچتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ اب جناب خدیجہ سوچ میں ہے کہ کیا کرے۔ بلا آخر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے اس بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں۔ اگر میں اس کے رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کیا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ میرے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، میرے چچا کہہ رہے تھے کہ سفر تجارت کے بعد اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں کہ اب یہ شادی کا اہتمام ہو سکے گا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک رشتہ بتاؤں کہ حسن میں بھی، دولت میں بھی اور شرافت میں بھی اس مکہ کی سرزمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ پیغمبر اسلام جو علم لدنی کے مالک ہیں، ہر غائب اور حاضر کو جانتے ہیں، مگر ظاہری طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ خدیجہ طاہرہ خود آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن پیغمبر اسلام تیار ہو کر جناب خدیجہ کے مقام میں گئے۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ اپنی شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا خدیجہ طاہرہ نے کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک ہے، اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے تھے، سمجھ تو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت، جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہیں، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے۔
سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز ہوں۔ اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک نی بن کر رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے، صبح کا وقت ہے، بنو ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں خاندان بنی ہاشم کے لیے، اس کے معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خول کی بیٹی ختیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں ہیں۔ ان کا چھوٹا بھائی پیغمبر کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ختیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا پیغام کیسے لے کر جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے، کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ بنو ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے؟ ہم سب اس پر متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنو ہاشم کے کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا، ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے، بنی ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا ہے تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں کہ خود پہلے ختیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے، مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہے جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب ختیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب ختیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہے، ابو طالب کی بہن ہے، مگر ختیجہ طاہرہ کی بھاویج ہے۔ جناب ختیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری باوج میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئی کہ یہ معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی کہ ختیجہ، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب ختیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کر جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی، یہ معاملہ طے ہے، ختیجہ رضی اللہ عنہا راضی ہے اور تم کوئی بھی انتظام کرو، ختیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہن نے آ کر یقین دلایا۔ ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے نوجوان بڑی شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب ختیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب ختیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ سمیع گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمرو بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ختیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا۔ ختیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد
میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ ختیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ختیجہ کبھی بھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کریں گی؟ اس لیے میں اس رشتے کو، کیوں نہ کہ مجھے ختیجہ کی مرضی معلوم ہے، رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھی اور جناب ختیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب ختیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ ختیجہ طاہرہ انتہا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا۔ انتہا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جناب ختیجہ اپنی رائے دے بھی دے تو چچا کا مسئلہ چچا نہ بول چکے ہیں۔ چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ ختیجہ طاہرہ خود مختار ہے، لیکن خود مختار کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیوں نہ کہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سنبھالا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ جناب ختیجہ کے چچا ورقیہ بن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہا سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں اور جنہیں رسول کی رسالت پر یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے ختیجہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیوں نہ کہ یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں میں ایک حد تک بے تکلف بھی تھی۔ یہ جا کر ختیجہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیوں نہ کہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب ختیجہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ جا کر میرے چچا ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ آئے ورقہ کو ختیجہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ ختیجہ بڑی پریشان نظر آ رہی ہو۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہو، کہ جن کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقیہ بن نوفل مسکرا کر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ ختیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تو تم نے رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے کہ جو منصف قوم کسار اور ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ مثلا میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ ختیجہ نے کہا یہ سب تو مکہ کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ورقیہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکہ والے بھی بہت سارے بڑے بڑے رشتے ہیں، ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عتبہ کا رشتہ، شیبہ کا رشتہ، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں۔ ختیجہ نے کہا کہ مگر یہ تو سب گمراہ ہیں، گمراہوں سے کیسے میں شادی کر لوں؟ آپ کے ذہن میں مکہ کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ایسے تو پورے مکہ میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم پرست۔ ختیجہ طاہرہ نے سنا، آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکون۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو ضروری ہے
دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو اب اس کے عیب سنو، یہ کہہ کر ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہیں جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اختلاف بہت جمیل ہے، جس کی ثقافت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پر مہربانی عام ہے۔ ختیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوں کے، ہاں اس کے عجیب بھی سنو، یہ وہ ہیں جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہیں کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جس کے خاندان کی بے مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کی شخصیت نظیر کوئی نہیں ہے۔ خاندان طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گناہ چاند کے مانند ہے، یہ وہ ہیں جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے، یہ وہ ہیں جس کی خوشبو مشک عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہیں جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہیں، یہ وہ ہیں جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چوندھی کا چاند چل رہا ہے۔ جناب ختیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ تو سب فضل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنہوں۔ آخر تھک کے کہتی ہیں کہ ختیجہ اس کا عیب کون؟ گنوں عیب کا مجسم ہے۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ختیجہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑھوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب ختیجہ کہتی ہیں کہ آپ نے کیا بات کر دی، جو چیز آپ طلب کریں، دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ ختیجہ تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب ختیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو ختیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ کی بخشش کروانے والا ہے، سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا۔ وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ چچا میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ ختیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو تو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمرو بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب ختیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کر کہتے ہیں کہ اے عمرو، غضب کر دیا، تم حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائیں تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنو ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت دولت، یہ سارا اقدار ہو جائے گا، اور تم نے ہاشم کا رشتہ رد کیا اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمرو بن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں، خاندان بنو ہاشم سے اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا، خاندان بنو ہاشم
اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے، اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو رد کر چکے ہیں۔ ختیجہ کی وجہ سے اب اگر ان کو اطلاع مل جائے تو ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی ہو بھی جاتا تو میری بھتیجی ختیجہ کہاں ماننے والی ہیں۔ اب عمرو بن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی نبوت رسول کا ہے، اور نہ ہی ان کو تورات و انجیل کی پیشین گواہی سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کی بات کر رہی ہے کہ ختیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا دیا تو ختیجہ بھی کہاں تیار ہوتی، بلکہ وہ مجھ ہی سے ناراض ہو جاتی کہ میں چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اے عمرو اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تو نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کا مقام نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس رشتے کا انتخاب کریں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک ختیجہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ ختیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا۔ عمرو بن اسد گھبرا کے کہتے ہیں تو کیا تمہیں ختیجہ کی رائے معلوم ہو گئی ہے؟ کہا کہ ہاں، ختیجہ دل جان سے اس رشتے پر راضی اور خوش ہے۔ عمرو اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے طے پایا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ اب عمرو اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو ختیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے، مکے میں میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ ختیجہ کا چچا ہوں، کتنی میری توہین ہوگی۔ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عمرو بن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل ابو طالب کے مقام پر آئے۔ بنی ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ پلٹا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو لبنان حقہ کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات اور زبور کے عالم ہیں اور مکے کے انتہا پڑھے لکھے انسان ہیں، چنانچہ بڑی حکمت علمی کے ساتھ ابو طالب سے جا کر گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جناب عباس سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں۔ لیکن ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی۔
جناب ختیجہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تقاضا کیا اور آخر میں اس مرحلے پر لا کر بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کی توہین ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا، ابو طالب راضی ہو گئے۔ بس ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمر بن اسد نے بڑی عزت احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ یہ تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں کوئی مسند روایت نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلا کہ بہت قریب کی تاریخ طے پا گئی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، اس لیے کہ عمر بن اسد نے ایک مزارت کی تھی کہ یہ خاندان کی ایسی عورت کی شادی ہے جو ملکہ طویل عرب کہلاتی ہیں، ہمیں انتظار کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے، ہماری عزت کا معاملہ بھی ہے۔ تو خاندان بنو ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو جائے۔ عمر بن اسد راضی ہو گئے، اور آخر جو دن طے پایا تھا اس دن خاندان ختیجہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ تیار ہیں، اب تاریخ بتاتی ہے کہ اگر وقت نہیں ملا تھا تیاری کا، مگر جناب ختیجہ کو تو معلوم ہے کہ یہ وہ شادی ہو رہی ہے جس کے لیے ختیجہ کافی عرصے سے بے چین تھی۔ مختصر وقت میں بہترین انتظامات کر لیے گئے، اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ بنو ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے۔ اس عرصے میں مکہ کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ اس وقت مسیرہ نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، کیوں نہ کہ اسے بھی خاندان ختیجہ کی طرف سے دعوت دی گئی۔ ابو جہل آیا تو صحیح، لیکن بالکل آخری وقت میں، اور جس وقت وہ محل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑا خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے مہمانوں کے لیے، اور سامنے کرسیاں رکھی ہیں، اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی سی کرسی رکھی ہے۔ ابو جہل اپنے مقام کو جو اسے مکہ میں حاصل ہے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے، اس لیے کہ وہ آگے بڑھے اور اس بڑی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ مسیرہ نے یہ منظر دیکھا، ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل، اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے عام مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا، ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ یقیقت شوہر ہوگا، بارات آ گئی ہے، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو بے پہلو پیغمبر اسلام اس شان سے تشریف لا رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا پہرن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم کا عطا ہاتھ میں ہے، پاؤں میں حضرت الیاس کی نالین ہے، اور اس طرح لبکات انبیاء سے سج دج کر اللہ کے رسول اس شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، جناب حمزہ تلوار لے کر آگے آئے ہیں، حفاظت کے لیے پیچھے ہے، سارے جنان بنو ہاشم اور بزرگان خاندان پیغمبر اسلام کو لے کر آ رہے ہیں، پوری شان کے ساتھ یہ برات محفل میں داخل ہوئی، سب کے سب مہمان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر اور غرور ہے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر شام میں ابو جہل کو جو اختلاف اور حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، اور ننگی تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے، ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا
کہ روایت میں ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا تھا اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے۔ سارے مکہ کے سردار کھڑے ہو گئے اور تو اسی طرح بیٹھا رہا، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلاف بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام کو لا کر اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ بن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبہ کا ذکر ہے، انبیاء کی نبوت کا تذکرہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکہ والوں تمہیں پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقین مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈھلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ مال کے ملنے سے کسی کو فضیلت کم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبہ کے اختیار میں اعلان کیا کہ کیا میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح ختیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور نکاح کے اس صحیفے کے بعد آخری جملہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان قریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی تعداد ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمرو بن اسد جو حضرت ختیجہ کے نمائندے ہیں ان کو جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا کہ پہلے اللہ کی توحید بیان کی اور انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبہ میں کہا کہ اے سرداران قریش کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور جو ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی ختیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ نکاح کا یہ جملہ ورقہ نے ختم کیا۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک ایک جزو شریعہ اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا مگر ہماری خواہش ہے کہ ختیجہ کے چچا جو اس وقت ختیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں وہ اس جملے کا جواب دے۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس عقد میں میرا نام بھی لکھا جائے، اور اللہ کے آخری رسول کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے، میں نے بھی حصہ لیا ہے، کیوں نہ کہ شرعاً تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمرو بن اسد نے جواب دیا اور ہر طرح خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ نکاح ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت ختیجہ کو ادا کر دیا۔ حق مہر مختلف روایات کے مطابق 20 اونٹ یا 1.25 اونس سونا یا 500 درہم ذکر ہوا ہے۔ مہر مقرر ہو گیا، شادی ہو گئی، بارات آ گئی، اور ختیجہ کے مقام پر رخصتی کے لیے پیغمبر اسلام کو ختیجہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو کچھ بھی دن گزرے ہیں وہ اللہ کے رسول اور حضرت ختیجہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ حضرت ختیجہ کا کس طریقے سے رسول اسلام کا خیال رکھنا ہے، اور رسول اسلام کا حضرت ختیجہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ تو ان کی نجی زندگی کا حصہ ہے۔
لیکن شادی کے بعد جو سب سے پہلا موقع آیا اس کا ذکر تاریخ میں نہیں کیا گیا۔ اگر یہ قصہ یہاں تک پیش کیا گیا ہے تو مزید تفصیل بتائیں گے۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے تیار ہوں۔ تو گائز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی کہانی تھی، تو امید کرتا ہوں کہ مزید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔